नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इस्लामिक एंड पाकिस्तान स्टडीज़ के सिलसिले में आज हम इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर तफसीर, इल्म तफसीर और उसूल तफसीर के बारे में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, इल्म तफसीर अपनी अज़मत, जलालत, वसअत और जामियत के एतबार से तमाम उलूम व फ़नून में मुमताज़ है और इस इल्म में कुरान करीम के मफ़हूम को खोल खोल कर बयान किया जाता है। इसलिए तफसीर का इतलाक़ कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद की तशरीह पर होता है। फ़न तफसीर पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से लेकर बेशुमार अहले इल्म ने मुतअद्दिद ज़बानों में किताबें लिखी हैं, जिनकी तादाद अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और बरसगीर में उलमा इकराम ने भी बिलाशुबा इस फन पर बहुत अच्छा काम किया है। अज़ीज़ तलबा, हम सबसे पहले तफसीर की तारीफ करते हैं। सबसे पहले तफसीर का लुग़वी मानी क्या है। तफसीर अरबी ज़बान का लफ्ज़ फस्सर युफस्सिरु का मस्दर है, जिसके मानी जो हैं तशरीह, तौज़ीह के हैं, जिनके उसकी तशरीह करना, वज़ाहत करना है। तफसीर फस्सरा से माखूज़ है और इससे मुराद किसी चीज़ का खोलना, ज़ाहन करना है। यानी कि तफसीर का लुग़वी मानी जो है वो कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात की वज़ाहत करना, उनकी तशरीह करना, उनके अंदर जो है वो राज जो मुज़मिर हैं उनको खोलना है। तफसीर का इस्लाही मफ़हूम अल्लामा ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह को जिस तरह तारीफ़ करते हैं, ये वो इल्म है जिससे कुरान करीम का फ़हम हासिल होता है। फ़हम से मुराद जो है कुरान करीम की समझ हासिल होती है और इसके मानी की वज़ाहत और इसके अहकाम और हिकमतों से इस्तिंबात किया जाता है। इसके अहकाम और हिकमत इस्तिंबात का मानी होता है डिराइव करना, इन्फ्रेंसेस, नताइज अखज़ करना। यानी कि कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात से जो हुक्म, जो फ़राइज़, जो सुनन, जो वाजिबात वाज़ेह हो रहे हैं उनको हासिल करना। और अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर की एक जामी तारीफ़ की है कि इस्लाही तौर पर तफसीर ऐसा इल्म है जिसमें कुरानी आयात के नुज़ूल, इनसे मुतल्लिक़ वाक़यात, शान नुज़ूल, मक्की व मदनी सूरतों की ख़ुसूसियात, मुहकम व मुतशाबिह, नासिख़ व मनसूख़, ख़ास व आम, मुतलक़ व मुक़य्यद, मुजमल व मुफ़स्सल, हलाल व हराम, वाद व वईद, अम्र व नही, इबरत और अमसाल वगैरह से बहस की जाती है। यानी कि चूँकि कुरान करीम की आयात को खोल कर बयान करना है, तो जब खोलते हैं, उनकी वज़ाहत करते हैं, तो पहले देखते हैं सबसे पहले कि आयत शान नुज़ूल क्या है, इसके रेफ़्यूजी कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वाक़या है, कि मक्की सूरत है या मदनी सूरत है, इसकी ख़ुसूसियात क्या हैं। मुहकम मुतशाबिह आयत मुहकम है या मुतशाबिह है, हुक्म के अंदर वाज़ेह है या उसके अंदर जो है थोड़ी शुबहत पाई जाती है। ये जो आयत मुबारक है ये मनसूख तो नहीं हुई और ये आम है, ये ख़ास है, इतना मुतलक है, ये मुक़य्यद है। मुजमल यानी कि इसके अंदर इजमाल है, मुख्तसर है, ये तफसील से है और इसके अंदर हलाल और हराम का फ़लसफ़ा बयान किया गया है या वाद व वईद का कहा गया है, ये हुक्म का करने या रोकने का बयान किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों से किसी भी एक आयत बय्यिनात की वज़ाहत करना जो है वो तफसीर कहलाता है। अज़ीज़ तलबा, तफसीर की आम तौर पर 2 अक़साम जो है वो पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले जो है तफसीर बिल मासूर। अगर कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात की तशरीह व तौज़ीह कुरान करीम से, अहादीस मुबारका से और अक़वाल सहाबा की रोशनी में की जाए तो इसे तफसीर बिल मासूर कहते हैं। मसलन तफसीरुल कुरान बि कलामिर रहमान और तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, इसकी 2 मिसालें हैं। यानी कि अगर कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात की तशरीह 3 चीज़ें बुनियादी हैं, जिसमें सबसे पहले कुरान, नंबर 2 अहादीस मुबारका और तीसरी चीज़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के अक़वाल। इन 3 चीज़ों की रोशनी में जब कुरान करीम की तफसीर की जाएगी
تو وہ تفسیر بالمعصول کہلائے گی، یعنی کہ اس کے اندر اپنی رائے کا کوئی اظہار نہیں ہوگا اور اپنے عقل و شعور و فہم و ادراک کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال جو ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن اور تفسیر القرآن عظیم، جسے عام طور پر تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے۔ تفسیر کی دوسری قسم جو ہے وہ تفسیر بالرائے ہے۔ اگر قرآن کریم کی آیات بینات کی تشریح و توضیح اپنی رائے، عقل و شعور، فہم و ادراک اور اجتہاد کی بنا پر کی جائے تو اس تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ مثلا تفہیم القرآن، معارف القرآن، فی ظلال القرآن، تدبر القرآن۔ تو تفسیر بالرائے کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک مفسر کو بہت سے علوم کا جاننا جو ضروری ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے ساتھ ساتھ ایک لفظ جو ہے وہ تعویل بھی ملتا ہے۔ تعویل کا لفظ اولا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لوٹانا، پھیرنا، رجوع کرنا وغیرہ ہے۔ تعویل کلام سے مراد اس کی تشریح و توضیح کرنا۔ تعویل سے مراد خوابوں کی تعبیر بھی ہے۔ تعویل کا اصطلاحی مفہوم، اگر قرآن کریم کی آیات بینات کی تشریح کی اشارہ و کنایہ کی بنا پر کی جائے تو وہ تعویل کہلاتی ہے۔ تعویل دراصل کسی لفظ کے مختلف معنی میں سے کسی ایک معنی کو دلائل و براہین کی بنا پر ترجیح دینا ہے۔ یعنی کہ اگر تو آیات بینات سے واضح طور پر جو ہے مسئلہ دریافت ہو رہا ہے تو وہ تفسیر ہوگی، لیکن اگر گھما پھرا کر جو ہے اس سے اشارہ کنایہ کی بنا پر جو ہے کوئی مسائل اخذ کیے جائیں گے تو وہ تعویل کہلائے گا۔ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے؟ تفسیر، تعویل اور تعبیر مترادف ہیں، ہم مانی ہیں۔ تفسیر اور تعویل کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے بعض علماء نے تفسیر اور تعویل کو ہم مانی و ہم مفہوم قرار دیا ہے، اور کچھ علماء ان دونوں کو یکسر ایک دوسرے سے مختلف مانتے ہیں، جیسے کہ ابن حبیب نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہمارے زمانے میں مفسرین کی ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ اگر ان سے تفسیر اور تعویل کا فرق پوچھا جائے تو وہ واضح نہ کر سکے، یعنی کہ اس کے اندر مانیوٹ سا فرق بھی ہے۔ تعویل اپنے مشہور ترین معنی کے لحاظ سے تفسیر کا مترادف ہے۔ جن آیات میں تعویل کا لفظ آیا ہے تو وہ ان معنوں میں آیا ہے کہ بات کو واضح کرنا، پوشیدہ معنی عیاں کرنا اور کھول کر بات کو بیان کرنا ہے۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تفسیر و تعویل بمعنی واحد، تفسیر اور تعویل ہم معنی الفاظ ہیں، ان میں کوئی فرق اختلاف نہیں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، التفسیر ما یتعلق بالروایہ والتعویل ما یتعلق بالدرایہ، تفسیر کا تعلق جو ہے وہ علم روایت سے ہے اور تعویل کا تعلق علم درایت سے ہے۔ بہرحال ان اقوال کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ترتیب عبارت سے جو مفہوم اخذ ہو سکے اس کے بیان کو تفسیر کہتے ہیں، یعنی کہ جو واضح کلیئر کٹ جو ہے احکام ہو رہے ہیں اس کو تفسیر، اور ایسی عبارت جس کا مفہوم اشارہ و کنایہ سے معلوم ہو جس کے کشف و بیان کا نام تعویل ہے۔ تعویل دراصل الفاظ کے ممکنہ مختلف معنی میں سے کسی ایک معنی کو خاص دلیل کی بنا پر ترجیح دینا ہے، پریفرنس دینی ہے۔ ترجیح میں اجتہاد پر اعتماد کیا جاتا ہے، الفاظ کے معنی و مفاہیم کو لغت عرب کے تناظر میں تلاش کیا جاتا ہے۔ تو اس طلبہ یہ ہم نے تفسیر اور تعویل کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم اور اس کے درمیان فرق پڑھا۔ یعنی تفسیر جو ہے وہ قرآن کریم والفرقان حمید کی آیات بینات کو کھولنا، وضاحت کرنا، تشریح کرنا، ان کے اندر مضمر رازوں کو جو ہے منکشف کرنا جو ہے یہ ایک تفسیر ہے۔ اور تعویل جو ہے وہ اشارہ و کنایہ کی بنا پر کسی آیت مبارکہ کا مفہوم کو واضح کرنا جو ہے وہ تعویل کہلاتا ہے۔ تعویل کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، پھیرنا، رجوع کرنا۔ عزیز طلبہ، اب ہم جو ہے اصول تفسیر یا ماخذ تفسیر پڑھیں گے، یعنی کہ انہیں انگلش میں کہتے ہیں سورسز آف انٹرپریٹیشن۔ اصول تفسیر جمہور نقطہ نگاہ سے بالاتفاق جو اصول تفسیر یا ماخذ تفسیر سامنے آئیں کو درج تفسیر سے بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ تفسیر القرآن بالقرآن، نمبر 2 تفسیر القرآن بالحدیث، نمبر 3 تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، نمبر 4 تفسیر القرآن باقوال التابعین، نمبر 5 عربی زبانوں قواعد میں مہارت، نمبر 6 تاریخ عرب سے واقفیت، نمبر 7 شان نزول، نمبر 8 سابقہ کتب مقدسہ سے استفادہ، نمبر 9 علم ناسخ و منسوخ، نمبر 10 غرائب القرآن،
غریب القرآن بھی کہتے ہیں اس کو، اور جمع غرائب القرآن بھی کہتے ہیں۔ نمبر 11 اسرائیلیات۔ اس طلبہ یہ وہ علوم ہیں کہ جو ایک مفسر کو آنے چاہیے۔ جب بھی وہ تفسیر کرے گا تو سب سے پہلے تفسیر قرآن بالقرآن، پھر تفسیر قرآن بالحدیث، پھر تفسیر قرآن باقوال صحابہ، پھر تفسیر قرآن باقوال تابعین، اور پھر اس مفسر کو، تفسیر کرنے والے کو عربی زبانوں قواعد میں مہارت ہونی چاہیے، مہارت تامہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تاریخ عرب سے بھی واقفیت رکھتا ہو۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آیات بینات کے شان نزول کا بھی پتہ ہو کہ کس طرح کے کانٹیکس کے اندر یا کس سوال کے جواب کے اندر جو ہے یہ آیات مبارکہ جو نازل ہوئی ہیں۔ علاوہ اس طرح جو بھی مفسر قرآن جو ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہے گا تو اس کو سابقہ کتب مقدسہ، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحف صحائف کا بھی جو ہے وہ اس کو علم ہونا چاہیے، اور اس پر جو ہے اس پر تسلط ہونی چاہیے، اور علم ناسخ منسوخ کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہو کہ کون سی آیت جو ہے وہ ناسخ اور کون سی منسوخ ہے، اور غرائب القرآن یعنی کہ قرآن کریم کے مشکل معنی کے بھی اس کو پتہ ہو، اور اسرائیلیات کے بارے میں بھی اس کو جو ہے وہ حق کو شناسائی ہو۔ تو یہ وہ عزیز طلبہ سورسز ہیں یا ماخذ ہیں جو ایک مفسر جو ہے جب بھی کوئی تفسیر کرنے لگے گا تو ان پر جو ہے اس کو مکمل دسترس ہونی چاہیے، ان پر جو ہے اس کو مکمل عبور ہونا چاہیے، تب وہ جو ہے تفسیر کر سکتا ہے، بصورت دیگر جو ہے اس کی تفسیر ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب سب سے پہلے ہم وضاحت کریں گے تفسیر القرآن بالقرآن کی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ قرآن کریم والفرقان حمید کی تفسیر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، یعنی کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ اصول ہے، تو اس اصول کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا جائے۔ قرآن کریم کی تفسیر کو اپنے رائے سے کرنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی رائے اور عقل یا قیاس سے وہ بات کہی جسے وہ نہیں جانتا اور قرآن مجید کی تفسیر کی تو وہ دوزخ میں اپنی جگہ بنا گیا۔ اوپر جو ہم نے بیان کیا تفسیر بھی رائے، تو اس تفسیر بھی رائے کرنے کے لیے جو یہ اگر ان علوم پر جو ہے مفسر کو مکمل دسترس حاصل ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ جس نے اپنی رائے اور عقل و قیاس سے وہ بات کی جسے وہ نہیں جانتا تو وہ جو ہے بات ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں بس قرآن کریم میں صحیح تفسیر وہ ہوگی جس میں مفردات کو لغت کی عبارت سے کیا گیا ہو، مفردات یعنی جو الفاظ ہیں، اور مضامین کی تفسیر میں قرآنی تفسیر کو مقدم رکھا گیا ہو۔ تفسیر القرآن بکلام الرحمن اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عزیز طلبہ آپ نے وہ اوپر پڑھا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم جو ہے وہ اپنے بعض حصوں کی تفسیر جو ہے وہ کرتا ہے، یعنی کہ مطلب یہ کہ کسی آیت مبارکہ کے اندر کسی بات کا ذکر جو ہے وہ مختصر کیا جاتا ہے، لیکن کسی دوسری آیت مبارکہ سے جو ہے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اب ہم مثال پیش کرتے ہیں، بس سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم دعا جو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعامات کی نوازش کی۔ اب یہاں پہ صرف یہ بیان کر کے آگے چلے گئے ہیں، تو کون انعام یافتہ لوگ ہیں؟ تو دوسرے مقام پر جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر جو ہے وہ ان کی پوری تفصیل بیان کر دی کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کو جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی، یہ انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہے۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ انعام یافتہ لوگ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس مثال ایک مثال سے ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے بعض حصے جو ہے بعض دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں ہم نے ایک مثال پیش کی ہے۔ باقی جب انشاءاللہ جب ہم جو ہے سورہ لقمان پڑھیں گے تو اس میں جو ہے پھر بقیہ تفسیر جو ہے وہ کریں گے۔
اس کے بعد حدیث طلب ہے اس کا دوسرا حصہ جو تفسیر القرآن بالحدیث. ایک مفسر جو ہے جب بھی قرآن کریم آیات بینات کی تفسیر کرے گا سب سے پہلے تو وہ تفسیر القرآن بالقرآن کرے گا، پھر اس کے بعد جو وہ احادیث مبارکہ کو جو ہے وہ سامنے رکھے گا. تو احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے اسلام میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت جو ہے تابع قرآن کے سلسلے میں مسلم ہے، یعنی کہ احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر جو ہم قرآن کریم کی صحیح تشریح نہیں کر سکتے. بلکہ پارٹ 1 کے اندر تم نے پڑھا تھا کہ حدیث جو ہے وہ شرع قرآن ہے. حدیث از دی انٹرپریٹیشن آف دا ہولی قرآن. تو اللہ رب العزت کا بھی ارشاد مبارک ہے اور نبی کی تعلیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. اور بھی اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، جس سے جو روکیں اس سے باز آ جاؤ. پھر اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد مبارک ہے انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم ہر چیز گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول کی سنت ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہماری نمونہ ہے اور ہم نے اسی سے ہر قسم کی رہنمائی حاصل کرنی ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو ہدایت لوگوں کے پاس بھیجی گئی ہے وہ ہدایت آپ ان کو کھول کر جو ہے وہ بیان کر دیں تاکہ وہ ان میں غور و فکر کیا کریں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حامل قرآن مفسر قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع بنایا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم قرآن کی نبوی تفسیر ہے. مولانا ثناء اللہ رسولی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے کی گئی ہو اور وہی حکم حدیث میں بھی ہو. جیسے قرآن کریم میں اللہ رب نے فرماتے واقعی مصرات وآتوا الزکات، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں کے روزے فرض کر دی گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ایمان والوں تمہارے پر بدلہ فرض کر دیا گیا ہے. اتنا فرض للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تو یہ احادیث میں بھی ملتے ہیں اور قرآن میں بھی ملتے ہیں. تو جب بھی قرآن پہلا پوائنٹ جو ہے حدیث مبارکہ کی تفسیر کرنے کا سب سے پہلے وہی حکم قرآن میں موجود اور حدیث میں بھی ہو. دوسرا کہ قرآن کسی حکم کے بارے میں خاموش اور حدیث اس حکم کو بیان کرتی ہو، یعنی کہ وہ حکم قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے لیکن حدیث مبارکہ کے اندر وہ حکم آیا ہے تو وہ بھی ہم بیان کریں گے. مثلا کتے و بلی کی حرمت، نواز سے وضو وغیرہ ان کے بارے میں قرآن نے نہیں بیان کیا لیکن یہ حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں. نمبر 3 جو ہے وہ قرآن کریم کے حکم عام کو خاص کرنا، یعنی قرآن کریم جو ہے ایک حکم دے رہا ہے اور وہ عام ہے تو اس کو آیت وہ عام ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ارشاد مبارک سے جو خاص کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، بے شک تمہارے لیے جو ہے وہ مردار اور خون حرام ہے. اب یہاں پہ سارے کوئی خاص مردار کا ذکر نہیں ہے، اب جتنے بھی مردار ہیں جتنی بھی مردہ چیزیں ہیں وہ حرام ہے اور سارے خون حرام ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتی ہے احلت لنا المیتتان والدمان الجراد والحوت والکبد والطحال، کہ تمہارے لیے 2 مردار مچھلی اور ٹڈی دل اور خون تلی اور کلیجی، 2 خون تلی اور کلیجی حلال ہے. آیت مبارکہ عام تھی جس میں تمام مردار اور تمام خون حرام تھے، لیکن حدیث مبارک نے جو اس کو خاص کر دیا کہ 2 جو مردار اور 2 خون جو ہے وہ حلال ہیں. مچھلی جو ہے ہم کھاتے ہیں وہ مردہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ لوکسٹ جو ٹڈی دل ہوتا ہے یہ جو ہے یہ بھی حلال ہے تو یہ بھی مرا ہوا کھایا جا سکتا ہے. اسی طرح تلی اور کلیجی جو جب بقرعید کے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی تلی کلیجی کھاتے ہیں. دیز آر آلسو ٹائپس آف پلاٹ، جب وہ خون کی قسمیں ہیں تو یہ بھی حلال قرار دی گئی ہے. نمبر 4 پوائنٹ جو ہے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ و سیاق سے مدعا سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس کا تعین کر کے مدعا بیان کیا گیا. مجھے سورہ احزاب کی 33 آیت میں ہے، آیت مبارکہ ہے اور بنا مشتان جو انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے جو ہے
وہ ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے ان کو پاک کر دے۔ تو یہاں پر جو خطاب جو ہے اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، مگر ترمذی اور حاکم کی صحیح روایات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو بھی اہل بیت قرار دیا گیا ہے، تو یہ لہو کے معنی بھی ہوا۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر صرف ازواج مطہرات بیان کی گئی ہیں، اور روایت کے اندر جو ہے خانوادہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شریف کے اہل بیت کرنے کی دعا فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ حضرات اہل بیت میں داخل ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والوں کو اہل بیت قرار دے دیا گیا، صرف امہات المومنین ہی نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین، یہ سارے خانواد رسول اہل بیت ہیں۔ اس طرح اب یہ اگلے پوائنٹ میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تطبیق کو مطابقت پیدا کرنا کا اصل مدار اصول حدیث پر ہے، کیونکہ قرآن کریم کا وصول ہم کو بطریقہ تواتر ہوا، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں جو ملا ہے نا وہ تواتر کے ساتھ ملا ہے۔ مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت بینات لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر جو ہے وہ نقش ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کریم کو جو ہے پڑھنے کے لیے جلدی جلدی آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، اس قرآن کریم کو آپ کے قلب اثر پر جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جیسے ہی قرآن کریم آسمان سے نازل ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نقش ہو گیا، پھر صحابہ کرام نے یاد کیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک پر قیامت تک ایک لمحہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کریم جو ہے وہ جو ہے حفاظ کرام کے سینوں میں نہ ہو۔ تو یہ تواتر ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی غیب نہیں ہے۔ لیکن جو حدیث جو ہے وہ اس کا طریقہ جو ہے وہ احاد ہے، یعنی کہ ہم یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ حدیث جو 200 سال کے بعد کمپائل ہوئی ہیں، تو اس لیے احادیث میں غیب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے دونوں کے تعین میں فرق ہے۔ اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ حدیث سے حسن کے مقابلے میں ضعیف کو نہیں لیتے، اور صحیح حدیث کے مخالف حسن کو قبول نہیں کرتے۔ ترک وصول پر لحاظ سے چونکہ حسن کا اصول جو ہے ترک ضعیف سے ہے، جو حدیث حسن جو ہے وہ حدیث صحیح کے مقابلے میں ذرا ضعیف ہے، اور صحیح کا حسن سے اور صحیحین باقی کتب سے بخاری و مسلم سے اقویٰ اور اثبت ہے، اس لیے اس کو ترجیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح ملتی ہے تو اس کے مقابلے میں حدیث حسن کو نہیں لیں گے، اور حدیث حسن مل رہی ہے تو اس کے مقابلے میں حدیث ضعیف کو نہیں لیں گے۔ تو جب بھی حدیث مبارکوں کی قرآن کریم کی تفسیر جب بھی حدیث مبارکہ کرنی ہے تو اس میں جو ہے سب سے بنیادی چیز دیکھنی ہے کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے باقاعدہ محدثین نے جو ہے وہ بہت بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، جس کے اندر جو حدیث کا درجہ بیان کیا گیا ہے کہ ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث حسن صحیح، ھذا حدیث ضعیف، ھذا حدیث موضوع، یعنی کہ تمام حدیث کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس سے ہم جب بھی کسی حدیث کو کوٹ کریں گے تو اگر صحیح حدیث موجود ہے تو اس کا درجہ اول ہے، اس کے بعد حسن حدیث آئے گی۔ تو یہ دو سوال حدیث طلبہ ہو گئے، تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث۔ اس کے بعد مختصر طور پہ جو ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ، اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کی تفسیر موجود نہیں تو پھر اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے قرآن کی تفسیر کی جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ اس کے عینی شاہدین تھے، حالات و واقعات سے واقف تھے، ریفرنس کانٹیکٹ سے واقف تھے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام جس بھی کوئی آیات بینات کی تشریح کریں گے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگی۔ چوتھا پوائنٹ ہے تفسیر القرآن کی اقوال تابعین۔ تابعین کے معاملے کے اندر جو سلسلہ ہے جس طرح ہے، اگر اقوال صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین قرآن کی تفسیر میسر نہ آئے تو پھر تفسیر قرآن تابعین کے اقوال سے کی جاتی ہے۔ ان کے یہاں اختلاف کی صورت میں بعض کو بعض پر تفسیر نہیں دی جائے گی، اگر وہ کسی بات پر جمع ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ان کو قول کو حجت مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان اختلاف پائے جائے تو اس کو جو ہے ایک حجت کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں، دلیل کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال صحابہ وہ حجت کے طور پہ ہم دلیل ہے اور وہ اتھینٹک ہے۔ اس طرح اس کے بعد ایک ٹرم ہے غرائب القرآن، سنگل جو غریب القرآن جمع غرائب القرآن۔ غرائب القرآن سے کیا مراد ہے کہ قرآن کریم کے وہ نامانوس نادر الاستعمال الفاظ جن کے معنی آسانی سے نہ مل سکیں،
غرائب القرآن کہتے ہیں، اس کی طرف اپنی تعریف کرنی تھی، کیونکہ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر جو ہے وہ عبرانی کے اور سریانی کے زبان جو ہے ان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو یہ ان کے الفاظ کے معنی آسانی سے نہیں ملتے تھے، تو اس کو غریب القرآن کہا گیا۔ ہمارے لیے کوئی غریب القرآن نہیں، کیونکہ ہمیں تو ہر چیز جو ہے وہ لکھی لکھائی ملتی ہے، محدثین نے مفسرین نے عرب ریزی کر کے محنت کر کے جو ہے ہر چیز کو جو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس طرح اس سلسلے کے اندر ایک پوائنٹ ہے اسرائیلیات۔ یہ اسرائیلیات سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کے بعد اجمالی مقامات، اجمالی مقامات یعنی کہ جہاں پر مختصر تشریح بیان کی ہو، مختصر ذکر کیا گیا ہو، کی تشریح کے لیے سابقہ کتب مقدسات تورات و انجیل سے اخذ شدہ روایات کو اسرائیلیات کہتے ہیں۔ یعنی کہ کیونکہ اصل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین جو ہے وہ ان میں سے پہلے اسلام سے قبل جو ہے وہ کچھ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کچھ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ظاہر ان کے پاس بھی کتاب تھی، تورات تھی، انجیل تھی، تو وہ بھی اللہ کی نازل کرتا کتابیں، اور یہ قرآن کریم بھی اللہ کی نازل کرتا کتاب۔ تو تورات اور انجیل بے شک اس پر تعریف ہو چکی ہے، لیکن ٹوٹل تو نہیں تبدیل ہوئی، تو لہٰذا کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں تورات سے اور انجیل سے ملتی تھی، تو لہٰذا اسرائیلیت کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ اسرائیلیت روایت کو کہتے ہیں جو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچی۔ پہلے زمانے کے مفسرین کی عادت یہ تھی کہ وہ کسی آیت کے ذیل میں ہر قسم کی وہ روایت لکھ دیتے تھے جو انہیں سند کے ساتھ پہنچی تھی، ان میں سے بہت سی روایتی اسرائیلیات بھی ہوتی تھی۔ ان کی حقیقت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ و تابعین پہلے اہل کتاب کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ وہ یا یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ بعد میں جب وہ مشرف میں اسلام ہوئے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے بہت سے وہ واقعات نظر آئے جو انہوں نے اپنے سابقہ کو مذہب کی کتابوں میں پڑھے تھے، چنانچہ وہ قرآنی واقعات کے سلسلے میں وہ تفصیلات مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے جو انہوں نے اپنے پرانے مذہب کی کتابوں میں دیکھی تھی۔ یہ تفصیلات اسرائیلیت کے نام سے تفصیلی کتابوں میں داخل ہو گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محقق مفسرین میں سے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اسرائیلیات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ روایات ہیں جن کی سچائی قرآن و سنت اور دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مثلا فرعون کا غرق ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا، یعنی کہ تورات کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور قرآن کے اندر بھی ہے، تو یہ اسرائیلیت کی پہلی قسم ہے۔ دوسری روایت وہ ہے جن کا جھوٹ قرآن و سنت اور دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ دوسری اسرائیلی روایت وہ ہے کہ جو تورات کے اندر اور انجیل کے اندر ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے اور وہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، اور وہ جو ہے مثال کے طور پہ اسرائیلی روایت میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آخری عمر میں معذلہ مرتد ہو گئی، یعنی دین سے پھر گئے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، تو اس کی تردید قرآن کریم نے کی ہے اس طرح، اور وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے جو ہے وہ کفر کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور اسرائیلی روایت میں مذکور ہے نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی صفہ سالارہ اولیاء کی بیوی سے زنا کیا یا اسے مختلف تدبیروں سے مروا کر اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ بھی کھلا کھلا جھوٹ ہے اور اس قسم کی روایت کو غلط سمجھنا لازم ہے۔ تو یہ 2 قسم کی ہو گئی، یعنی کہ ایک وہ جو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور تورات و انجیل نے بھی ایز اٹ از بیان کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ کہ جو قرآن کریم میں بیان نہیں بھی کی گئی لیکن تورات و انجیل کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور وہ غلط ہے۔ تیسری روایت وہ ہے جن کے بارے میں جو ہے وہ نہ جو قرآن بیان کرتا ہے اور نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوهم، نہ تو میں نے کتاب کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب۔ یعنی کہ تیسری روایات وہ روایتیں جن کے بارے میں قرآن و سنت اور دوسری شرعی دلائل خاموش ہیں، جیسے تورات کے احکام وغیرہ، ایسی روایات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کی جائے، خاموشی اختیار کی جائے، نہ ان کی تصدیق کی جائے نہ تکذیب کی جائے۔ البتہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا کہ ایسی روایات کو نقل کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قول فیصل یہ بیان کیا کہ انہیں نقل کرنا تو جائز ہے لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے وہ حجت نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ اسرائیلیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی جو تفسیر کرنی ہے وہ اسرائیلیات کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اسرائیلیات روایات بیان کی جا سکتی ہے جو کہ قرآن حدیث اور صاحب کو کتب مقدسہ میں سیم ہے، ایز اٹ از ہیں، ایک جیسی ہیں۔ اور دوسری روایات جو کہ ان کے اندر بالکل من گھڑت ہے، ان کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام پر نعوذ باللہ جو الزامات لگائے ہیں
تو وہ نہ صرف ان کو بیان نہیں کرنا بلکہ ان کا تذکرہ بھی نہیں کرنا۔ اور 30 قسم کی روایات وہ ہیں کہ جو قرآن کریم میں بھی نہیں ملتی لیکن ان کتابوں میں ملتی ہیں، تو کیونکہ ایسی کتابیں ہو سکتی ایسی جو ہے باتیں ہو سکتی ہیں وہ ٹھیک ہوں، تو لہٰذا ان کی تکذیب نہیں کرنی، اور ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں تو ان کی تصدیق نہیں کرنی۔ ہاں ایسی باتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے تفسیر کے اندر، لیکن ان سے جو ہے کوئی حجت، کوئی انفرنس، کوئی مسئلہ نہیں ڈرائیو کیا جا سکتا۔ تو اس طرح میں آپ کے سامنے جو ہے آج ہم نے جو ہے الحمدللہ تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، تعویل کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، تفسیر اور تعویل میں فرق، اس کے بعد ماخذ تفسیر یا سورسز آف انٹرپریٹیشن، اصول تفسیر جو کہ 11 کے قریب ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا، اور ان میں سے ہم نے جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن اور پھر تفسیر القرآن بالحدیث تفصیل کے ساتھ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اسرائیلیات پر جو ہے بحث کی ہے۔ باقی 2-4 غریب القرآن کی ہم نے تاریخ بھی پڑھی ہے، اور باقی چیزوں کو جو ہم نے جو ہے مختصر طور پر پڑھا ہے۔ تو امید ہے یہ ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ جب کلاس کے ہوگی تو اس میں ڈسکس کر لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔